बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोशा हैं। सऊदी अरब, फिर चाइना, अब UAE और 22 नवंबर को फिर वो मलेशिया भी जाएंगे। UAE से भी बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है PTI की गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये कोशिशें या जो मौजूदा हुकूमत कोशिशें कर रही है इन क्राइसिस से निकलने की, वो किस हद तक कामयाब होंगी। इन दौरों के बाद पाकिस्तान की मुआशी हालत क्या इस काबिल हो जाएगी कि IMF की शराइत में नरमी आ जाए, और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत को एक स्टेबल फॉर्म में लाना क्या यहाँ पर मुमकिन होगा, और ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म चलेगी या फिर ये वक्ती इक़दामात है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में अब मज़ीद जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, मज़ीद केसेस सामने आ गए। साथ ही नैब के क़वानीन में भी कुछ तब्दीली की बातें चल रही हैं। वो कौन से क़वानीन हैं जिनको तब्दील करने की इस वक्त ज़रूरत है और क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो बिला इम्तियाज़ एहतसाब की बातें करते हैं, लेकिन स्पीडी जो जस्टिस सिस्टम है वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। लूटी हुई दौलत को मुल्क में वापस लाने की भी बातें की जा रही हैं। कैसे, कब और कितनी वापस आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने इदारों में इस्लाहात लाने का दावा किया। किन किन इदारों में अब तक के इत्तलात के मुताबिक अब जितना वक्त गुजर चुका है इनिशिएटिव ले लिया गया है। इदारों में गुड गवर्नेंस के लिए हुकूमत की मौजूदा समत जो है वो ठीक है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना जो है एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। अगर यहाँ पर वज़ीर आज़म खुद ही बेबस दिखाई देते हैं तो तब्दीली लाना फिर आखिर कहाँ से शुरू होगी और कौन शुरू करेगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले शारिफ साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। आप लॉ एक्सपर्ट हैं सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़हारुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, और सदाकत अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। सर, अगर हम बात करें इस वक्त जो मुआशी हालात दरपेश हैं पाकिस्तान को, दो बड़े मसाइल हैं, मुझसे ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ कर सकेंगे। बजट खसारा और अदायगियों का जो अदम तवाज़ुन है। हुकूमत इस वक्त जो हिकमत अमली अपनाए हुए है दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी पैकेज के हुसूल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, दौरे किए जा रहे हैं इकनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, सर दुरुस्त समत है इस वक्त हुकूमत की? जी, यकीनी तौर पर ये ऑप्शन उस ऑप्शन से कहीं बेहतर थी कि हम ऐसे कर्जा जात और लेते जो बहुत महंगे, जिन्हें कर्जा जात कहते हैं। जैसे पहले ज़माने में हमने देखा कि हम स्कूल बॉन्ड्स की तरफ गए, उसका रेट भी बहुत हाई था। उसके बाद फिर पेरिस क्लब के कर्जे जात भी। तो हमें तो ये चाहिए था कि हम लॉन्ग टर्म सस्ते कर्ज़े लेते और जो हमारे बहुत जो महंगे कर्ज़े हैं उनको उतार देते, ताकि हमारे जो अदायगियों के तवाज़ुन के ऊपर जो हमारा दबाव है वो कम होता। अब चाइना से दौरे के बाद आकर असद उमर साहब ने एक तो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि कम से कम उन्होंने बड़े देर बाद कैटेगोरिकल टर्म्स में कहा, और वो जो पहले की एक सिचुएशन कन्फ्यूजन की थी वो दूर हुई। अब दूसरा मसला जो पाकिस्तान में है वो है फ़िस्कल डेफिसिट का। वो ज़ाहिर है कि पिछली हुकूमत 6.2 तक छोड़कर गई, और ज़ाहिर है 2.3 ट्रिलियन का जो रिकॉर्ड खसारा पाकिस्तान को हुआ है उसको हमें ब्रिज करने के लिए कोशिश जो है वो दो तरीके से हुकूमत करने शुरू में की। एक तो ये कि बेहतर करके टेक्नोलॉजी के ज़रिए और रेवेन्यू लीकेजेस को कम करके वहाँ से है जो है हम खसारा पूरा करें, और दूसरे जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके इसको करें। जहाँ तक पॉलिसीज़ की डायरेक्शन का ताल्लुक़ है उसमें तो कोई ख़राबी नहीं है। उनकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है, आगे जाकर कितनी बेहतर तरीके से हम उन पे अमल दरामद कर सकते हैं, वो असल मसला होगा। और तीसरा जो IMF हमें बिला वजह जो कह रहा है कि आप 1% और सेल टैक्स बढ़ाएं और आप जो है वो अपना फ्री फ्लोट करें, ये इस तरह की शराइत जो हैं मैं समझता हूँ कि जब अदायगियों के तवाज़ुन का मसला भी नहीं रहा तो फिर हमें क्यों कबूल करनी चाहिए। क्योंकि अगर 160 अरब के टैक्स इकट्ठे करने का मसला है तो वो हम
अमीर लोगों पे लगा सकते हैं, उसका गरीब लोगों पे ऊपर 1% GST का जो असर होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। तो उसके और भी कई ज़राए हैं, तो वो फिर पूछ लिया जाता। जो IMF से टीम मुज़ाकरात कर रही थी उसको कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि वो 3-4 और भी ऑप्शंस रखती उनके सामने कि ये भी ज़राए हैं जहाँ से हम 200-300 अरब रुपया एक्स्ट्रा इकट्ठा कर सकते हैं। मगर वो वही टीम है जो हमेशा से पाकिस्तान को जो है वो गरीब लोगों को तो टैक्स लगाती रहती है, और जो पाकिस्तान के उमरा हैं जो ऑलरेडी आपने देखा कि सिर्फ 4122 लोग ऐसे हैं जो अपनी टैक्स 10 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में मांगते हैं, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, और ये वही एरिया सबसे कमज़ोर है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है इजहारुल हक साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि शराइत फिर हम कबूल क्यों करें जब इतनी कड़ी शराइत रखी जा रही हैं मौजूदा सूरत हाल में, जबकि इन शराइत में नरमी आ सकती है, तो सर फिर शराइत कबूल करने के अलावा हमारे पास फिर और ऑप्शन क्या है इस वक्त? शुक्रिया सुमेरा। ऑप्शन तो बहुत हैं, सवाल ये है कि वो ऑप्शन जो हैं वो उन ऑप्शंस के लिए हम ऑप्ट करते हैं या नहीं। इकराम साहब ने जो इशारा किया है अमीर लोगों पर टैक्स लगाने का, अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब थ्रू आउट कहते रहे कि हम टैक्स नेट वसी करेंगे, हम टैक्स ऑर्बिट वसी करेंगे। 8% लोग टैक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट जो एस्टिमेट है। तो इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई FBR ने ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे टैक्स नेट वसी हो। यूँ लगता है कि इस मुल्क की किस्मत में दूसरों से, IMF से नहीं तो सऊदी अरब से नहीं तो चाइना से नहीं तो मलेशिया से कर्ज़े लेना है, और अपने अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो टैक्स चोर हैं, टैक्स जो अवॉइड करते हैं, इवेजन करते हैं, उन पर उनकी गर्दनों को कोई नहीं पकड़ता। हमारे पास इस मुल्क को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब उमरा पर हाथ कौन डाले, ये है बेसिक मसला। ठीक है इरशाद साहब, IMF की तरफ से शराइत हम देख रहे हैं कि अभी भी कड़ी है, तो जो पैकेजेस सऊदी अरब और चाइना से मिला है पाकिस्तान को, अभी खैर वो मौसूल नहीं हुआ, वज़ीर ख़जाना कह रही हैं कि वो अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। अगर वो मौसूल हो जाता है तो सर क्या नरमी आ सकती है शराइत में, या फिर IMF टीम ने जो गुज़िश्ता दिनों जायज़ा लिया है पाकिस्तान की तमाम मुआशी सूरत हाल का, उस पर डिपेंड करता है इन शराइत का नरम? बिल्कुल, मैं आए हवाले से बात करता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ UAE के हवाले से। जी जी, ये UAE मुत्तहदा अरब अमारात वो रियासत है या रियासतों का मजमूआ है जो 60s में जिसके सरबराह अयूब ख़ान से, फील्ड मार्शल अयूब ख़ान से मिलना चाहते थे, और 8 दिन वो रावलपिंडी में बैठे रहे स्टेट गेस्ट हाउस में, और अयूब ख़ान ने कहा कि यार ये छोटी छोटी रियासतों के लोगों से अगर मैंने मिलना शुरू कर दिया तो मेरा तो वक्त फिर इस पे ज़ाया हो जाएगा। तो 8 दिन के बाद वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, और ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि ये हमारे साथ मुआहदा करें कि आप हमें मीठा पीने का पानी दें, जितना पानी आप देंगे उतना हम उसी यानी उसमें मिकदार में आपको हम तेल देंगे। सही। लेकिन हमारी हुकूमत ने कहा कि हम इतना मीठा पानी आपको दे के हमें तेल की तो इतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके लिए हम अपना मीठा पानी आपको क्यों दें। आज मेरे लिए या हर पाकिस्तानी के लिए शर्मनाक बात है कि हमारा वज़ीर आज़म, न्यूक्लियर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमदाद लेने के लिए UAE में मौजूद है। बिल्कुल। वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा मेहरबान है, हम अच्छे बुरे दिनों के साथी हैं, लेकिन UAE से इमदाद लेना जो है मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हम एक न्यूक्लियर पावर अपने आप को कहते हैं, एक इक़्तिसादी क़ुव्वत थी जिससे चीन, मलेशिया, कोरिया और मुल्क जो हैं जिन्होंने बाकायदा इसको आइडलाइज़ करते थे, रोल मॉडल समझते थे, आज हमारे सिविल और फौजी हुक्मरानों ने इस हाल को पहुंचा दिया कि हम उसके सामने भी कशकोल लेकर खड़े हुए हैं कि हमारी मदद कीजिए। अब आते हैं IMF की तरफ। हमारे यहाँ जो स्ट्रांग लॉबी है, ये जो जनाब इमरान खान साहब और उनके साथी जो कुछ कर रहे हैं, IMF की तरफ एक दफ़ा जा रहे हैं, बेसिकली हम चीन को, रूस को, हमारे उन दोस्तों को जो अमेरिका के इस खित्ते में हेजमनी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि आप अमेरिका के चुंगल से निकलें, सही। हम उनको तासुर दे रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका के चुंगल से निकलना नहीं चाहते।
حکومت میں وہ لابی مضبوط ہو گئی ہے اور اس نے عمران خان جیسے شخص کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ جی خواب کو چین $15 ارب دے دے، سعودی عرب $6 ارب دے دے، کچھ ملائیشیا سے مل جائے، USA، لیکن آپ کو IMF کے پاس جانا ہے۔ اور IMF کے پاس کیوں جانا ہے؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی شرائط منوائے۔ صحیح۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ رزاق داؤد جیسے اور یہ اسد عمر جیسے اور یہی اگر مشیر رہے تو ہم اسی حال میں رہیں گے جس حال میں ہم زرداری صاحب کے دور میں تھے، جس حال میں ہم نواز شریف صاحب کے دور میں تھے، جس حال میں اس سے پہلے تھے۔ ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے کوشش کیا کی ہے ابھی تک سوائے 2-3 ملکوں سے جا کے امداد مانگنے کے؟ کون سا اسد عمر نے اس ملک کو پلان دیا ہے کہ جی ہم قرضوں کی معیشت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم خود کفالت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے۔ یہ جو اظہار سے بھی کہہ رہے ہیں، اکرام سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم ٹیکسوں کا دائرہ کیوں نہیں وسیع کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارا جو مالدار طبقہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ شاہ صاحب، آپ نے یہ مشیروں کی قابلیت کی جو بات کی ہے، صداقت عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب، بہت سارے جو اس وقت تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، وہ ان کی قابلیت کے اوپر وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ تو سر کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسکنسیپشن زیادہ ہے اور کچھ شکوک و شبہات زیادہ ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور وہ نکلنے چاہیے۔ آپ کے آئین اور قانون کے مطابق وزراء اور میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو MNAs بن کے آتے ہیں یا سینیٹر بن کے آتے ہیں، اور پارٹی کے پاس ایک پول ہوتا ہے، اس کے بعد جتنا لوگ ہوتے ہیں وہ مشیر ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ PTI میں کوئی اکانومی کو سمجھنے والا اسد عمر سے بہتر ہے، اور یہ اسد عمر کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں۔ میں اکثر شہباز شریف صاحب کو سنتا ہوں اسمبلی میں بیٹھ کے، تو وہ ان کو کہتے ہیں مسٹر جینیس۔ اینی ویز، ہر بندہ اپنی رائے رکھنے کا اس کا اپنا رائٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے میں نے سنی IMF کے بارے میں، تو پتہ نہیں ہمارے ہاں بہت ساری ہر بات میں سے سیاسی تھیوری نکل آتی ہے۔ IMF جو ہے وہ اگر IMF کے پاس کوئی ملک جاتا ہے، اور IMF ایک ایسی باڈی ہے کہ جس ملک کو وہ اگر اون کر دے، اس ملک کو سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس کو اون کرنا، IMF کو آپ قرضہ وہ زبردستی نہیں دیتا۔ IMF کے قرضے سب سے سستے ترین قرضے ہوتے ہیں، لیکن وہ شرائط ہوتی ہیں۔ وہ شرائط کو آپ سیاست میں جو مرضی نام دے دیں، لیکن وہ شرائط کیا ہوتی ہیں کہ جو ہم سے قرضہ لے رہا ہے ملک، وہ ملک کیا اس قابل ہوگا کہ اس قرضے کا استعمال ٹھیک کرے گا؟ کیا وہ اس قابل ہوگا کہ اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گا اور وہ 2-4 سال بعد پھر نہیں مانگنے آ جائے گا؟ اس کے لیے IMF کی شرائط کیا ہوتی ہیں کہ جتنے آپ کے بھاری برکم آپ کے اسٹیٹ رن کارپوریشنز ہیں، سرکاری جو آپ کے ادارے ہیں، جو آپ کے ارب ہا روپے سینکڑوں ارب کھا جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں PIA کھا رہا ہے، آپ کا اسٹیل مل کھا رہا ہے، آپ کی ریلوے کھا رہی ہے۔ دو طریقے، یا تو آپ ان کو ٹھیک کر دیں اور ان کو منافع بخش بنا دیں، اگر منافع بخش نہیں بھی تو کم از کم ان کو بریک ایون پہ لے آئیں، اگر بریک ایون نہیں بھی تو کم از کم حکومت ان کے خسارے کو تو کم کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا اور جو قرضوں کا سود ہے اس کا 1:3 کا ریشو ہے۔ 4 روپے ہم خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ ترقیاتی خرچ ہوتا ہے تو 3 روپے جا کے سود میں جا کے لگتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی آپ کو قرضہ دے گا، وہ قرضہ دیکھے گا کہ کیا آپ اس قابل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے صداقت صاحب، یہاں پر ٹیکس ریفارم لانے کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، تو کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی اس پہ موقف لے لیتے ہیں۔ کامران صاحب، ایکسٹرنلی جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں معیشت کو اسٹیبل کرنے کی، وہ اپنی جگہ ہیں۔ کامران صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں ایک دفعہ پھر سے بات کرنا چاہوں گی۔ سر، کچھ بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بھی کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، جس کے اندر کچھ ایڈوائزرز بھی لگائے گئے ہیں، ان کی خدمات لینے کی باتیں بھی۔ اب تک سر اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، تسلی بخش ہے اس بزنس ایڈوائزری کاؤنسل کی؟ جی دیکھیں، انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کونسل بھی بنائی، بزنس ایڈوائزری کونسل بھی بنائی، خود صداقت صاحب کے باقول ان کے پاس ایک جینیس بھی ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے سسٹم کے اندر جو سٹرکچر ریفارمز ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جو
پاکستان کی ریاست کیپٹیو ہے ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں، اس لیے جو ہمارا ٹیکس کا نیٹ ہے وہ نہیں بڑھ پاتا۔ آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ 2013 سے لے کر 2016 تک جو انکم ٹیکس کی ڈائریکٹری پبلش کی ہے FBR نے، اس کا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں صرف چند ہزار لوگ، 4000 سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ 4500 لوگ بھی نہیں بنتے جنہوں نے کوئی قابل قدر ٹیکس ادا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپ لائف سٹائل دیکھیے، اور وہ یہ ان میں سے 99.9% لوگ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس جو ریٹرنز فائل کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ہم صرف ریاست کی تنخواہ پہ زندہ ہیں۔ بالکل۔ اور اثاثے جو ہیں سر یہی بات اگر ہم کامران صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات بھی اور کچھ ٹیکس ریفارمز کی، تو کامران صاحب ایکسٹرنلی جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ملکی معیشت کو اسٹیبل کرنے کی اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو انٹرنلی ہم کر سکتے ہیں ٹیکس ریفارم جس کی وزیر اعظم صاحب شروع سے ہی بات کر رہے ہیں، سر قانونی طور پر کس طرح سے یہ ٹیکس ریفارمز لائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے ٹیکس ریفارمز جو ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کو نیٹ میں لانا ہے جن کی انکم جو ہے ایک مخصوص حد سے زیادہ ہے۔ آپ بینامی ٹرانزیکشنز کو ختم کیجئے، میری پراپرٹی ہوتی ہے نام پہ کسی اور کی ہوتی ہے، بینامی اکاؤنٹس کو ختم کیجئے۔ جب یہ چیزیں آپ ختم کرنے کی طرف جائیں گے تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ٹرانزیکشن کس کے اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے، اور خود بخود جو ہے نا، اور اس کو جو جتنی بھی آپ کی معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹڈ بنائیے۔ جب معیشت ڈاکومنٹڈ ہوگی اور یہ بینامی جو ہے نا، بینامی پراپرٹیز پلس اکاؤنٹس یہ ختم ہو جائیں گے نا تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ پھر ان کو تحفظ نہ دیجیے۔ ہمارا قانون بینامی کو تحفظ دیتا ہے، اور جب تحفظ دیتا ہے تو پھر دوسرے کے ناموں پہ جو ہے نا ہم نے سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ 2-3 باتیں ہیں، ایک تو آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو قرضے میں IMF سے سستا قرضہ کسی کا نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ بلیک میل ہوتے ہیں۔ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی اپنی معیشت کمزور ہوتی ہے، تو جب تک معیشت آپ کی اپنی ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے صحیح شرائط پہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بڑے ملکوں سے جب آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بین الاقوامی حالات میں ان کی اینک سے دیکھنا پڑتا ہے، تو اب جب ان کی اینک سے آپ دیکھنا پڑتا ہے تو آپ اپنی خود مختاری پہ جو ہے نا کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے نا دنیا کے معاملات میں اس طرح سے بنائیے کہ دنیا کے معاملات میں آپ کی اہمیت ہو۔ آپ کی معیشت اس طرح سے ٹھیک ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے نا اگر کرپشن آج کرپشن کا جو ہے نا آپ کا سائز جو ہے نا وہ کم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ کا جو بہت بڑے معاملات جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک میں حل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی ہے، اور ابھی تک جو ہے جتنے دن گزرے ہیں یا جتنے مہینے گورنمنٹ کے اس طرف گزرے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے بلکہ مانگنے تانگنے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شریف خاندان کے کچھ مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت نیب کے رڈار پر ہیں، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، کچھ بات کریں گے سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کے اوپر یا ان کی فیملی کے اوپر جو مزید کیسز سامنے آ رہے ہیں اس پر بھی، اور ساتھ ہی کرپشن سے ختم کرنے کی باتیں جو ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم کرتے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب، ملک سے کرپشن کو ختم کرنا اور کرپٹ عناصر کا احتساب کرنا خان صاحب کی ہر سپیچ کا حصہ ہوتا ہے، چاہے اب کی بات کی جائے چاہے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہو۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں ہے، جو یہ شکوہ کرتی ہے کہ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا کرپٹ لوگ صرف ان دو پارٹیز میں ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ ملک میں کب واپس آ رہا ہے اور کتنا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو بحث کر رہے تھے کہ پاکستان کا آپ لوگوں کے خیال میں پچھلے 90 دن میں سوائے مانگنے تانگنے کے کچھ نہیں ہوا، تو اس سوال کا جواب میرا یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی چیز تھی کہ ہم نے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں اور جس کے لیے ہمیں مانگنا پڑا ہو؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ قرضوں کے فیکٹس دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں میں 6000 ارب سے قرضہ، جو اندرونی قرضہ 30,000 تک جمپ ہوا، تو 4 گنا قرضہ اس ملک نے پچھلے 10 سالوں میں لیا۔ بیرونی قرضہ بھی جو تھا وہ 40 ارب سے کم تھا ڈالر سے، اور جا کے 95 ارب پہ رکا، ڈبل سے زیادہ ہو گیا۔
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ لیا گیا لیکن یہ قرضہ کہیں ادھر ہی گم ہو گیا. جو ڈالر آئے وہ منی لانڈر ہو کے باہر چلے گئے اور جو لوکل قرضہ جو لوکل قرضے لیے گئے وہ کبھی فالودے والے اور کبھی رکشے والے اور کبھی ریڈی والوں کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں, جس پہ ہمیں تنقید بھی ہوتی ہے کہ ہم شاید اپوزیشن کو سخت الفاظ کڑا ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک تکلیف ہے جو ہمیں اس قوم کی ہے کہ جس قوم کا پیسہ لوٹا گیا. لہٰذا ہماری یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ان چیلنجیبل ہماری ایک ڈٹرمینیشن ہے کہ یہ جو پیسہ اس کو واپس لانا ہے. سب سے پہلے تو اس کو روکنا ہے, ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے اور جس حد تک ممکن ہے آئینی قانونی جتنی پیچ و خم ہیں ان سے نکل کے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے. ابھی جو آپ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ مانگ تانگ رہے ہیں, یہ وہی قرضے کو قسطیں دینے کے لیے وہ پیسے ہیں. اور اگر اکانومی معیشت کے طور پہ آپ کے پاس خاص ایک حد تک اگر آپ کے پاس ریزرو نہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. لہٰذا آپ نے یہ جو پچھلی بات کی تھی سب میرے ایکسپرٹس نے, ان میں وہ جتنے انویسٹمنٹ کے جتنے ہماری ڈیلز ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ان کو آپ نے اوور لک کیا. آج ہماری ڈیل ہو رہی ہے جا کے یو اے کے ساتھ, تو انشاءاللہ ملک کو آگے سٹیبل بنانا ہے اور یہ میک شور کرنا ہے کہ کسی نے پیسہ لوٹا ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, نون سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, اس کا احتساب ہو. بدقسمتی سے یا بائی چانس پچھلے 10 سالوں میں حکومتیں پیپلز پارٹی اور نون کی رہی ہیں, اسی لیے آپ کو وہ بڑا سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر کسی نے پی ٹی آئی میں بھی کرپشن کی ہے تو نیب کا ادارہ آزاد ہے, کیسز نون اور پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہی کہتی ہیں وہ جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر انہی جماعتوں کا حصہ بھی تھے تو اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو ان کے خلاف احتساب, ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا. کامران مرتضیٰ صاحب, سپریم کورٹ نے جو ہے وہ قومی احتساب آرڈیننس ایک جملہ بولوں, ایک صرف جملہ بولوں سمیرا, ایک جملہ, صرف ایک جملہ, کہ اگر ان کا احتساب کرنا ہے تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہی نیب ہے جس کا قانون ان دونوں پارٹیوں نے بنایا تھا اور یہ وہی نیب ہے جس کا چیئرمین انہوں نے لگائے تھے. تو پی ٹی آئی پہ کس بات کا الزام؟ جب انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ نے بنایا تو لیٹ دی آرگنائزیشن ورک. ٹھیک ہے سر. کامران صاحب, قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں امینڈمنٹس کی کچھ بات کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. سر, نیب قوانین میں ان امینڈمنٹس پر تھوڑا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بریف کر دیجئے کہ کیا ترامیم ہے یہ اور کن پر اطلاق ہوگا اور کیا یہ ریلیف کے لیے بنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے یہ جو ترامیم ہے, یہ جو پرپوز ترامیم ہے ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری, تو جو چیز نظر سے نہیں گزری ابھی تک میں اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا. مگر جو ترامیم ہونی چاہیے اس میں جو ہے بہت بڑی ترمیم یہ ہے کہ کوئی ایک پالیسی جو ہے نا وضع ہونی چاہیے کہ کن لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک تو ڈسکرمنیشن ہے, ایک ہی طرح کے کیسز ہوتے ہیں, ایک فریق جو ہے وہ اگر اپوزیشن میں ہے تو وہ گرفتار ہو رہا ہے, اسی طرح کے کیسز جو ہے نا ایسے لوگوں میں ہیں جو گورنمنٹ کی پارٹی کے ساتھ ہیں تو اس کی گرفتاری نہیں ہوتی. تو اس طرح کی یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا نظر نہیں آنی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ احتساب ہو رہا ہے, اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, احتساب پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کو جو ہے قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو بڑی عجیب و غریب ہے, یہ نیب جو ہے وہ سالوں اپنے پاس جو ہے نا انکوائری رکھ کے بیٹھا رہتا ہے, پھر انکوائری سے وہ کنورٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں اور اس میں بھی سالوں گزار دیتے ہیں. اور اس نام پہ کہ جی چونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے اور اس لیے وائٹ کالر جو ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ انفیکٹ جو ہے نا یہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ جی چونکہ ادارہ جو ہے نا پہلے بنا ہوا تھا, ادارہ بنا تھا مشرف کے دور میں, بھلے وہ اس میں پچھلی گورنمنٹ بھی شریک تھی مگر اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے. جو انہوں نے جو برا کیا چلیں اس کو سمجھ لیجئے وہ بھگت رہے ہیں اپنے برے کیے کو. مگر اب جب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, وہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح سے وہ کریں کہ تاکہ ہر چیز شفاف نظر آئے. یہ پتہ چلے کہ ایک آدمی اگر اپوزیشن سے پکڑا گیا ہے تو ان کے اپنی صفوں میں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی پکڑا گیا ہے. تو جب یہ معاملات اس طرح سے ہوں گے تو لوگ اس پہ احتساب پہ جو ہے یقین کریں گے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, افتخار درانی صاحب نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت کے خلاف 4 کیسز ہیں جو نیب کو بھیجیں گے. کچھ مزید جائیدادیں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں شریف فیملی کی. سر, کرپٹ عناصر کا احتساب کرنا تو یقیناً اداروں کا کام ہے, لیکن کرپشن کو روکنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کا کام ہے. سر, گراس روٹ لیول تک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کیسے پاسبل بنایا جائے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کرپشن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور یہ صرف اس وجہ سے کرپشن کے خلاف یا احتساب کا عمل رکنا نہیں چاہیے کہ جناب اس سے اپوزیشن متاثر ہوتی ہے یا اپوزیشن ناراض ہوتی ہے. لیکن
کچھ حکمت کے تقاضے بھی ہیں کہ آپ کرپشن کے خلاف احتساب ضرور کریں، کارروائی ضرور کریں، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ہراسمنٹ کی کیفیت ایسی پیدا نہ کریں کہ آپ کی کیپٹل فلائٹ شروع ہو جائے، جو کہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو کامران مرزا صاحب بات کر رہے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، جو کرپٹ آدمی اپوزیشن کی کسی پارٹی میں بیٹھا ہوئے جس نوعیت کا کیس اس کے خلاف چل رہا ہے، اسی طرح کا کیس اگر کسی سرکاری بینچ کے آدمی کا ہے تو اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ صرف حساب برابر کرنے کے لیے یہ کام ہونا چاہیے، بلکہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ نیب سے کہے کہ جناب پہل آپ ہمارے لوگوں سے کریں، جو لوگ آپ کو مطلوب ہیں آپ ان کے خلاف بھی اسی طرح کی سخت کارروائی کریں تاکہ ہم پر کسی قسم کی کیچڑ نہ اچھلے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سسٹم کو چلانا ہے، کمپرومائز کیے بغیر چلانا ہے۔ ایک ہے آپ قانون معطل کریں یا کارروائی روکیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس شفاف انداز میں کام ہو رہا ہو کہ سسٹم پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں، سسٹم اسی طرح چلتا رہے۔ یہ بات ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب خود اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں، کیبنٹ میٹنگ میں فیصلہ کریں، اپنی کچن کیبنٹ کے سامنے فیصلہ کریں کہ جناب فلاں لوگ ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے ایک ملبہ بن گئے ہیں، بوجھ بن گئے ہیں، تو کم از کم ان کو سرکاری عہدے تو نہیں ملنے چاہیے۔ جب نواز شریف کے دور میں، شاہد خاقان عباسی کے دور میں آپ کا موقف یہ تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں تھا کہ جس پر الزام ہے وہ سرکاری عہدے پر نہیں ہونا چاہیے، اور الزام بھی ایسا جس کی انکوائری نیب کر رہی ہے، تو عوام کس طرح اس بات کو مانے گے کہ آپ کے ہاں وہ دوہرا معیار ہو اور آپ کے ہاں وہی لوگ بیٹھے ہوئے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب کم از کم احتساب اور انتقام میں ایک واضح لکیر نظر آئے، اپوزیشن احتساب کو انتقام کا نام نہ دے سکے اور عوام جو ہیں اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ ہوگا کہ کیپٹل فلائٹ بھی ہوگا، ملک کے اندر بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا اور آپ کی اپنی کارگزاری متاثر ہوگی۔ یہ اس بات کو ہرگز نہ بھولیں حکومت کے جو لوگ پیپلز پارٹی میں تھے اور نون لیگ میں تھے اور کرپٹ تھے، اب آ کے وہ ایماندار ہو گئے ہوں گے اور وہ اپنی باز آ جائیں گے، وہ سازشیں جو کرپشن وہ کر چکے ہیں ان کا احتساب تو ہونا چاہیے، چاہے وہ جس پارٹی میں بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کی ساکھ متاثر ہو گئی تو پھر احتساب کے عمل کی بھی ساکھ نہیں ہوگی، آپ کی کارگزاری بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے اظہار صاحب، موجودہ کرپشن کو روکنا اور لوٹی گئی رقوم کو واپس پاکستان میں لانا حکومت کے لیے ایک امتحان ہے، ایک چیلنج بھی ہے۔ سر، اکنامک جو کرائسس ہے اس وقت، کیا ان کی طرف اٹینشن ہے موجودہ حکومت کی یا وزیر اعظم صاحب کی اٹینشن ڈائیورٹ ہے، اس لیے سستی کا شکار ہے؟ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے ان دونوں ایشوز کو؟ اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پریویس ایشو کو لے کر بھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا گزشتہ سے پیوستہ کہ ارشاد عارف صاحب نے ایک بڑا دلچسپ باب کھولا ہے، شرم کا باب۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو یو اے ای ہمارے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، آج ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ شرم کے مقام تو بہت سے ہیں، کیا یہ شرم کا مقام نہیں کہ امریکہ جس کا جو صدر تھا LBJ جانسن، اس کا گال صدر ایوب اس طرح تھپ تھپا رہا تھا جیسے باپ بیٹے کا گال تھپ تھپاتا ہے، اور اتنا گرینڈ ریسیپشن اسے ملا کرتا تھا واشنگٹن DC میں۔ آج ہم اس امریکہ کے دستے نگر ہیں اور ہمیں وہ کسی شمار میں، کسی قطار میں نہیں گنتا۔ اور یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ وہ PIA جس نے سنگاپور ایئر لائن ریز کی، ایمریٹ ریز کی، آج بالکل اسفل السافلین، بالکل سب سے نیچے گری ہوئی ہے۔ اور یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں ہم IF کے چنگل سے نہیں نکل رہے۔ سر اگلے پارٹ میں ہم اس پر تفصیلی ڈسکس ڈسکس کریں گے، بالکل اسی پوائنٹ پہ ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ سر اب ہم اپنے پوائنٹ ہم نہیں سمیرا میری بات سنیں، ہم آج اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں تو ہماری یہ کیپیسٹی ہوگی کہ لوگ ہمیں قرضے دیں گے۔ تو کیا 70 سال سے ہم اس حالت میں نہیں ہوئے کہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں؟ 90s میں جب فار ایسٹ میں کرائسس آیا تھا کرنسی کا، تو ملائیشیا کو آفر کی تھی IMF نے کہ ہم تمہیں بچاتے ہیں، تو مہاتیر نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا آج ملائیشیا ہم پر رش کر رہا ہے کہ ہم نے تو IMF سے جان چھڑا لی، تو یہ ابھی تک IMF سے یہ
तमत्तो हासिल कर रहे हैं और बरकत हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब जहाँ तक आपने नैब का सवाल किया है, छेड़ा है, जी जी, तो मैं बताऊं कि नैब हमें हर हुकूमत कहती है कि ये इंडिपेंडेंट है, हुकूमत नहीं मुदाखलत कर रही जी, लेकिन नैब में ऐसी कोई पुरअसरार उसमें कोई आला लगा हुआ है कि वो कभी भी अपोजिशन को नहीं छोड़ती और कभी भी हुकूमत को नहीं छेड़ती। कभी ऐसा नहीं हुआ मुशर्रफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में कि हुकूमत के लोगों को नैब पकड़े और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को न पकड़े। तो नैब बड़ी सियानी है। मैंने तो कल भी अर्ज़ किया था कि नैब एक तमाशा है। पाकिस्तान का कोई सही दिमाग आदमी नैब से कभी इम्प्रेस नहीं है। आज तक इन्होंने कोई पैसा वापस नहीं लिया लूटा हुआ, आज तक इन्होंने किसी को बिहाइंड बार्स नहीं भेजा, किसी को सज़ा नहीं सुनाई। किसी मुकदमे का अगर फैसला होता भी है तो उसका जो असरात हैं मुल्क पर वो इस तरह नहीं होते जिस तरह होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा एक खेल तमाशा है। बाकी ये सवाल इमरान खान को या उनकी पार्टी के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि टैक्स नेट क्यों नहीं वसी हो रहा। बिल्कुल सही सर। और ये जो अब तक दिन गुजरे हैं इसमें टैक्स नेट को वसी करने के लिए क्या किया गया, क्या किया, बिल्कुल। एक जुमला मैं बोलूं, मियां नवाज शरीफ अपने दौर में अरेस्ट हुए हैं, शर्जील मेमन अपने दौर में अरेस्ट हुए हैं, डॉक्टर आसिम अपने दौर में अरेस्ट इसी नैब ने किए। मैं कहा जस्ट रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात कर लूं। नवाज शरीफ तो जब अरेस्ट हुए थे तो नैब ने तो नहीं किया था, वो उनका दौर नहीं था। चलें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो मौजूदा हालात में जो होने वाली करप्शन अगर उसको रोक लिया जाए तो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आएगी। सर, मौजूदा जो हुकूमत है वो प्रीवियस दौरे हुकूमत की करप्शन को सामने लाकर उनका एहतसाब और इस दौर में होने वाली करप्शन की रोकथाम, इन दोनों कामों को पैरेलल लेकर चल रही है, एक बात। और दूसरी बात ये, अगर मुल्की इदारे करप्शन से पाक हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर कितना अट्रैक्ट होगा? जी, पाकिस्तान के बारे में ये तासुर तो पूरी दुनिया में मौजूद है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब उसके लिए जो चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम बनाना और मॉनिटरिंग का, दरअसल जब हो जाता है कोई क्राइम और उसके बाद हम लकीर पीटते हैं कई साल बाद, फिर कन्विक्शंस नहीं होती, हमारा जो निज़ाम है आपको पता है अदल का वो भी किस तरह का है, तो वो सारे मामला तो हमें हमारी नज़र के सामने हैं। मगर एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जब आपका वो ट्रांजैक्शन हो रही हो, मिसाल के तौर पे अब इस वक्त पाकिस्तान में कोई 157 मिलियन लोगों के पास जो हैं वो सिम्स उनको इशू हुई हैं, मगर अगर उसमें किसी लोगों के पास 2-2, 3-3 हैं, तो जो नेट फिगर मैंने ली वो 95 मिलियन यूनिक मोबाइल यूज़र्स हैं। अब ये सारे 12% टैक्स देते हैं, मगर FBR ने कभी ये कोशिश नहीं की, मिसाल के तौर पे उनमें से जो हाई लेवल की यूज़ करते हैं मोबाइल का, तो वो तो ज़ाहिर है कोई गप्पे लगाने के लिए तो नहीं करते होंगे ना, उनका कोई बिज़नेस होगा। तो क्या इतना टेक्नोलॉजी के दौर में अगर मैं 4 जो मोबाइल इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे ये कहूँ कि भाई जिनका बिल भी 40,000 से ऊपर है साल का, ज़रा मुझे उनका डेटा दो, मैं देखूँ ये हमारे टैक्स नेट में क्यों नहीं है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब करप्शन में जहाँ भी हमारी जहाँ पे भी डिस्पर्समेंट होती हैं, वो चाहे जाहिर है कि ज़्यादा तो सरकारी महकमों का ही मसला होगा, प्राइवेट लोग तो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो अपने ही पैसा उड़ाते फिरें, तो उसके वक्त वो जो लोग देने वाले होते हैं, क्या हमारे पास उनकी प्रोफाइलिंग है कि वो दिनों में अमीर कैसे हो जाते हैं? यही गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कि आप, अगर मैं हैरान होता हूँ कि अब 2013 में एक टैक्स लगाया था इनकम सपोर्ट लेवी, और वो टैक्स था कि अमीर लोगों से लेकर हमने वो इकट्ठा करना था, उसको अगले साल ही ख़त्म कर दिया, और वो जो 2013 में लगाया था वो भी किसी से इकट्ठा नहीं किया। अगर आज आप उनकी डायरेक्टरी उठाकर देखें तो खुद पार्लियामेंटेरियन के 99.9% लोगों ने वो टैक्स ही अदा नहीं किया है। तो जहाँ ये हालत हो वहाँ हम करप्शन के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, मगर जो अपने ऊपर हमने कानून का नफाज करना है, जिन्होंने ये टैक्सेस लगाए हैं, जिन्होंने ये कवानीन बनाए हैं, वही इसका खुले आम मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं, और फिर वो पार्लियामेंट के हाउस में खड़े होकर कहते हैं जी हमें विच हंटिंग की जा रही है। तो वो एक सादा सी बात का जवाब दे दें कि क्या उनके जो मौजूदा असासे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ सैलरी से बने हुए हैं? ये तो एक सादा सी बात है कि वो अपने ही एहसासों को रिकंसाइल, अगर वो अपने ऊपर जब ये कर लेंगे नाफिज, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो देखिए उसके बाद वो जनरल से भी पूछ सकते हैं, जज से भी पूछ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी। अभी तो वो खुद अपने ऊपर वो कानून नाफिज करने को तैयार नहीं है जिसकी उनके हाथ वो
مورل اتھارٹی آ جائے کہ پھر وہ ایک مضبوطی کے ساتھ دیکھیں اگر میں چیئرمین ایف بی آر ہوں اور میرے اپنے معاملات کلیئر نہیں ہیں تو میں کس کو ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بندہ تو کہے گا کہ بھئی تم تو خود اس طرح کے کام کرتے ہو. تو یہ ہے پاکستان کا اصل کرائسس کہ جن لوگوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ خود جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہیں کاربند نہیں ہو پاتے. تو اس کرائسس کو ہمیں دور کرنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بریک لینی ہے. اس وقت جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک مین ایجنڈا اداروں میں ریفارمز لانا یا پھر کم از کم ان کو صحیح ڈائریکشن میں لانا, وہ بھی پہلے 100 روز کے اندر کہاں تک پہنچا. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. صداقت عباسی صاحب, اب تک جتنے دن گزر چکے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو سر کن کن اداروں میں ریفارمز پر انیشیٹو لے رہی ہے آپ کی حکومت یا لے چکی ہے؟ لاس میں جانے والے جو ادارے ہیں ان کو منافع بخش بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمارے ملکی ادارے ہیں جیسے پولیس ہے, پھر اسپتالوں کی ریفارمز ہیں, پھر ایجوکیشن ریفارمز ہیں, سر کہاں تک کام چل رہا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں جی, 2 طرح کے ادارے ریفارم کرنے ہیں. ایک تو وہ ادارے ہیں جو اس قوم کا بجٹ کھا رہے ہیں اور تقریباً 1100 ارب روپیہ یہ ادارے کھا رہے ہیں, اور اتنا ہی بجٹ ہمارا ڈیفنس کا ہے اور یہ ہمارے ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جس طرح کے پی آئی اے, ریلویز اور سٹیل مل جیسے اداروں کو بحال کرایا جائے. آپ کو یہ آپ میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ ریلویز نے, شیخ رشید صاحب نے کافی ساری ایفیشنسی دکھائی ہے اور کچھ 1.5 سے 2 ارب روپیہ انہوں نے اس کا ریونیو بڑھا دیا ہے ابھی تک جو کام انہوں نے کیا ہے, اور وہ اپنی لائن پہ ہیں. پی آئی اے کے بھی ہم نے چیئرمین رکھ لیے ہیں جو اپنا کام ذرا لیٹ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہماری گورنمنٹ کا یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ان اداروں کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. جس طرح کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی آپ کا یہ بہت کچھ بجٹ کھا جاتے ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں اگر پرائیویٹائز کرنا بھی پڑے لیٹر آن تو پہلے ان کو چلائیں, ان کو کم از کم ان کو نقصانوں سے نکالیں, بیکاز آج ان کو اگر پرائیویٹائز کریں گے تو یہ تو کوئی پیسہ ہی نہیں دیں گے آپ کو. اس کے علاوہ ہماری پارٹی کا جو سب سے بڑا ہمارا جو سٹینس ہے وہ ان اداروں کے ریفارم ہے جو انصاف دینے والے ادارے ہیں, جنہوں نے ملک کا نظام بنانا ہے, گورننس کے جو ادارے ہیں. اس حوالے سے پولیس ریفارم پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, بلدیاتی اداروں کے ریفارم پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ہمارے ہمارا جو لا منسٹری نے جتنی ترامیم کرنی تھی وہ ساری تیار کر لی ہیں. اس کے علاوہ اداروں میں جو ان نیسیسری جو چیزیں تھیں, جس طرح آپ کے ہائی ویز, موٹر ویز میں جتنی فالتو گاڑیاں تھیں, جتنا ان کے ایسے نظام تھے جہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی, ان پہ سارے کام ہو چکے ہیں. 100 ڈیز میں ہم یہ ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے لا رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم یہاں پر پوائنٹ یہاں پر یہ بھی ہے, اظہار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, سب یہی کہتے ہیں, اگر یہ کہا جائے تو غلط بھی نہیں ہے سر, کیونکہ خان صاحب بھی ہمیں یہاں پر بے بس دکھائی دیتے ہیں. پھر کیا کرے حکومت یہاں پر بیوروکریسی کو لے کر؟ سمیرا بالکل صحیح ہے کہ بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی کیسے ٹھیک ہوگی. بالکل. اچھا, میں نے دوستوں کو پتہ ہے کہ 36 ایئرز سول سروس میں گزارے ہیں, اور میری جو اسیس ہے نیوٹرل اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہ بیوروکریسی کو ٹھیک کر لیں یا سول سروس کی ریفارمز جو ہیں وہ بروئے کار آئیں. ایک مزے کا خیز بات ہے, یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے, اگر وہ بھی ہو جائے تو یہ بھی کافی افاقہ ہو جائے گا. اس میں کامران مرتضیٰ صاحب لا ریفارمز کی اگر ہم بات کریں, جی کامران صاحب, اگر فوری انصاف کی اگر ہم بات کریں, جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ پہ, جسٹس سسٹم جو ہے وہ سپیڈی ہونا چاہیے. سر عام عوام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, فوراً انصاف مل سکے, اس طرح کے ریفارمز کی یہاں پر ضرورت ہے عوام کو. دیکھیے, اس میں جو سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ جو پارٹ ہے اس ملک میں جو سسٹم کے اندر, وہ کورٹس ہیں, اور اس کی طرف جو نہ کبھی بھی توجہ نہیں دی جاتی. اور اگر پچھلی گورنمنٹ نے اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تھی, کمیٹی بنائی اور اس کے بعد سفارشات آ گئیں, مگر اس کو کبھی بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے, اللہ کرے کہ ایسا ہو. 2 طریقوں سے جو نا کورٹس کے اوپر آپ بوجھ کم کر دیجئے, اور اس کے بعد جو نا ملک آپ کا سیدھی سمت میں پڑ جائے گا. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کی گورننس اگر بہتر ہو جائے تو
عدالتوں پہ بوجھ جو ہے نا آدھا خود بخود ختم ہو جائے گا. بہت سے معاملات اس وجہ سے ہیں کہ بیڈ گورننس ہے. تو اس بات کو اگر یہ اپنے مد نظر رکھیں, اپنے پیش نظر رکھیں اور سوچیں کہ ہم نے گورننس اپنی بہتر بنانی ہے, تو آدھا معاملہ تو ادھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر باقی رہ گئے آدھے معاملات, تو وہ کورٹ نے اپنے اندر خود ٹھیک کرنے ہیں. اعلیٰ عدلیہ نے اپنی ماتحت عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے اندر بھی جو خامیاں اور خرابیاں ہیں وہ ان کو بھی درست کرنی ہیں. اور ان درست کرنوں میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی پرووائڈ کرنی ہے, جیسے ان کو وسائل پرووائڈ کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز جو ہے وہ جب کنفرم ہو جاتے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں, تو پھر اس کے بعد کیسوں پہ ان کی وہ توجہ نہیں رہتی, یا ماتحت عدلیہ میں جو ہے نا وہ کبھی ان کی گرپ نہیں رہتی. تو اس کو ان کو ٹھیک کرنا ہے. پھر جو فریولیس قسم کی لیٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے بوجھ بڑھتا ہے سول سائٹ پہ, اس کو کنٹرول کرنا ہے. کاسٹ بڑھائیے, جو جھوٹا کیس لے کے آتا ہے کسی کے 5-10 سال ضائع کرتا ہے, اس کو پراپرلی ڈیل کریے. اسی طرح کرمنل سائٹ پہ جو جھوٹے کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کا آپ کے پاس میکنزم ہونا چاہیے. پھر بہت سارے ایسی پیشیاں ہوتی ہیں جو خام خواہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اس ٹائم کنزیومنگ پیشیوں کو جو ہے نا وہ آپ کسی اور ایڈمنسٹریٹو جج لگا کے اس میں جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ہیئرنگ شروع ہو جائے کسی کیس کی, بھلے 2 مہینے بعد شروع کریے, 6 مہینے بعد شروع کریے, پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ ایک کیس جب شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ 10 دن یا 15 دن یا کیس کی نوعیت کے حساب سے آپ ریگولر ٹائم دے دیں اور کہیں کہ اس عرصے کے دوران جو ہے یہ کیس جو ہے یہ پرائرٹی پہ کنکلوڈ ہونا ہے, اور جب وہ نپٹا دیں اس بات کو ختم کر دیں. ارشاد صاحب گورننس کی بات کر رہے تھے ابھی کامران صاحب, گڈ گورننس قائم کرنے کے لیے حکومت کو کیا سٹیپس ریکوائرڈ ہے؟ اگر یہی سپیڈ رہی جو اب ہے حکومت کی, تو کتنا عرصہ درکار ہے گڈ گورننس لانے میں تمام اداروں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے پیسہ آپ کو درکار ہے, وقت درکار ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر ہو سکتی ہیں. مثلا اگر ٹائم کی پابندی ہے, وزیر اعظم سے لے کر کلرک تک کرانی ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو IMF سے پیسہ نہیں لینا, ورلڈ بینک سے امداد نہیں چاہیے, یہ آپ کرائیں. یہ نہیں ہو رہی. پرفارمنس آپ نے اگر بہتر کرنی ہے تو اس میں آپ نے خود یہ کہا کہ جی افسروں کو ہم پیریڈ دیں گے, اگر وہ ایک جگہ اپائنٹمنٹ کریں گے وہ 3 سال تک وہاں کام کریں گے. سلیکشن کے وقت آپ سوچ بچار نہیں کرتے, لگانے کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو غلط لگ گیا ہے, چوتھے دن آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. میرٹ پر فیصلے اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے مشیر بھی میرٹ پر آئے ہوں. تو یہ تو آپ نے خود کرنا ہے, وزیر اعظم نے اور وزیر اعظم کے ساتھیوں نے کرنا ہے. اگر یہ کر لیں تو اس کے بعد کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے. بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیوروکریسی کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, اس سے زیادہ وہ انتظامی صلاحیت کے مالک ہوں, اور وہ بہتر آدمی کا انتخاب کی اہلیت رکھتے ہوں. بالکل صحیح. یہ جو ہوتا ہے نا طاقتور اور منہ زور گھوڑا جو ہوتا ہے, اس کو اس طرح سے مار باندھ کے نہیں قابو کیا جاتا. وہ سوار جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ اس کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ صلاحیت اگر حکمران پیدا کر لیں اپنے حسن انتخاب سے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں نا, یہی بیوروکریسی ہوتی ہے. جب یہ کوئی فوجی عامر آ جاتا ہے اور اگر وہ پہلے 3 سال پرویز مشرف کے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں بہتری نہیں ہو رہی تھی, لیکن جو ہی وہ سیاسی نظام آیا اور وہ کمپرومائز شروع ہوئے, یہاں لاہور شہر میں مال روڈ پر کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ گاڑی کا پہیہ کام کروانے کی بات ہے نا کہ ان سے کام کروایا کیسے جائے. تو کام دیں آپ, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو خود کو سدھارنا ہوگا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب IMF نے بھی تشویش ظاہر کی کہ اداروں کی نجکاری کو لے کر جیسے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی جس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ منافع بخش کر کے پھر پرائیویٹائز کریں گے. سر کیسے منافع بخش کریں گے؟ اداروں کو خسارہ کیسے کم ہوگا؟ اکنامک ریفارمز کیسے لائے جائیں گے؟ جی دیکھیں, ابھی تک تو ان کے پاس کوئی ایک سٹڈی بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکیں کہ منافع بخش کیسے بنائیں گے. بات کرنا تو آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ملکوں نے 1970 کی دہائی میں یہ دیکھا کہ ان کے جو سرکاری ادارے تھے وہ بہت اسی ہماری حالت میں تھے. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو ٹیکس انسینٹیو دیتے ہیں, آپ یہ ادارے لے لیں اور اپنے پروفیٹیبل جو ادارے ہیں ان کا جو انکم ہے, جو ان کا پروفٹ ہے, ان کے گین سیٹ آف کر لیں. اور اداروں کو وہ ان کی اکانومی بھی آگے چلی گئی, ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ان کو تو اتنی معمولی سی بات بھی نہیں پتہ. آج ہمارا انکم ٹیکس لا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو اپنے جو اویلیبل آپ کا ہے اس کی بھی ڈیپریسیشن پوری نہیں دوں گا. ایک طرف آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ کی ٹیکس پالیسی اس سے الائنڈ نہیں ہے. تو اس
اس کی تو بات ہی چھوڑیں. اب دیکھیں جو بات پہلے ہم کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ کیسے بدل جاتے ہیں کہ یہی ہمارے وزیر خزانہ محترم جب وہاں اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ سارے پارلیمنٹ کے ارکان کا اسپیشل ٹیکس آڈٹ ہونا چاہیے, اور وہ پرائیویٹ بل ان کا جو تھی وہ حکومت وقت لیتی نہیں تھی, اور وہ اس پہ بہت شور مچاتے تھے. اور اب جب وہ خود آگے ہیں تو انہوں نے اس آڈٹ سے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا. دیکھیں احتساب سب کا ہو, مگر احتساب آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے نا, تو تبھی آپ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل میں شروع مجھ سے کریں, عملداری ہو تو آپ اپنے آپ سے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اظہار صاحب آپ شارٹ کمنٹ کر دیجئے گا, پھر کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں میں صرف چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پچھلی حکومت نے ایک پالیسی بنائی معاشی طور پر تباہ کن. انہوں نے یہ کیا کہ جو گریڈ 20, 21 کے اور 22 کے بیوروکریٹ ہیں وہ سرکاری گاڑی استعمال نہیں کریں گے, اپنی گاڑی استعمال کریں گے, ان کو 1,90,000 روپیہ ایڈیشنل ملے گا, اور ڈرائیور بھی نہیں استعمال کریں گے. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ میجارٹی ڈس آنیسٹ ہیں, 1,00,000 روپیہ لے رہے ہیں گاڑی کا الاؤنس, جس کو مانیٹائزیشن وہ کہتے ہیں, سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, سرکاری ڈرائیور. تو اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آتے ہی یہ پالیسی ختم کر دیتے. تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے. میں تو یہی کمنٹ دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی جب تک انہیں مسائل کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہو. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. صداقت عباسی صاحب, اظہار الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, کامران مرتضی صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.